फयाज असगर की तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस शख्स ने पहले दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो इसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता रहा। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि इसका गुज़र हुआ। देखते ही बोला, मोहम्मद, क्या मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो, खुदा की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्के की दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सज़ा के फरिश्तों को बुलाए देते हैं। बहरहाल इस डांट के बावजूद अबू जहल अपनी हिमाकत से बाज आने वाला ना था, बल्कि इसकी बदबख्ती में कुछ और इजाफा ही हो गया। चुनाचा सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि एक बार सरदारान कुरैश से अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद आप हजरात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूद करता है। जवाब दिया गया, हाँ। इसने कहा, ला तो अज़ा की कसम, अगर मैंने इस हालत में इसे देख लिया तो इसकी गर्दन रोन दूंगा, इसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ूंगा। इसके बाद उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस ज़हन में चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन रोन देगा। लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथ से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अब्बू अल हुक्म, तुम्हें क्या हुआ? इसने कहा, मेरे और इसके दरमियान आग की एक खंदक है, होलनाकियाँ हैं और पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसका एक एक आज़ू अचक लेते। जोरो सितम की ये कार्रवाइयाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थीं और अवाम व ख़वास के नफूस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनफरिद शख्सियत का जो वक़ार व एहतराम था और आपको मक्के के सबसे मुहतरम और अज़ीम इंसान अबू तालिब की जो हिमायत व हिफाजत हासिल थी, इसके बावजूद हो रही थी। बाकी रहीं वो कार्रवाइयाँ जो मुसलमानों और खुसूसन इनमें से भी कमज़ोर अफराद की इज़्ज़त रसानी के लिए की जा रही थीं, वो तो कुछ ज़्यादा ही संगीन और तलख़ थीं। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सज़ाएँ दे रहा था और जिस शख्स का कोई कबीला ना था, इन पर ओबाशों और सरदारों ने ऐसे ऐसे जोरों सितम रवा रखे हुए थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से तड़पने लगता है। अबू जहल जब किसी मुअज़्ज़िज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो इसे बुरा भला कहता, ज़लील व रुस्वा करता और मालो जा को सख्त खसारे से दोचार करने की धमकियां देता। और अगर कोई कमज़ोर आदमी मुसलमान होता तो इसे मारता और दूसरों को भी उकसाया करता।
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف حجمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پانی بھی نہ دیتا تھا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، خدا کی قسم تو اسی طرح پڑھا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے، احد احد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے اور سمیہ جو حضرت عمارہ کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت فقی جن کا نام افلق تھا، بنی عبد الدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارد قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام عمارہ کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے۔ انہیں کسی بار دیکھتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ اٹھ نہ سکیں۔
زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور عبس یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اس طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخر کار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ تھی۔ حالت یہ تھی کہ جب کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ آزاد ہو جاتے تھے۔ ان ستم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھے ہوتے تو مشرکین آپ کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً 4 سالہ نبوت میں ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ یہ واضح ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی، تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں سالہ نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے 4تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتداً معمولی تھا، مگر دن بدن اور ماہ بہ ماہ
بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وقت آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا اور انہیں ان وہم و ستمرانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن با تقدیر نکل پڑنا چاہیے، جیسا کہ حکم ربانی ہے، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہاں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل ایک نئی قسط کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔